अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। और हमेशा याद रखें हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं समझ सकते कि कोई और अगर कुछ अच्छा करेगा तभी हम अच्छी चीज़ें करेंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी तरफ से लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करें। हर रोज़ कोशिश करें कि किसी एक शख्स की मदद करें और ये मत उम्मीद करें कि वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। अगर हम सब ये फैसला कर लें तो सोचें कि हमारी सोसाइटी को हम कितना बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। एक और हदीस में आपने ये फरमाया कि वो हम में से नहीं है कि जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, बल्कि इसका तर्जुमा हम यूँ भी कर सकते हैं, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाएगा। यानी जो इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है, शफ़क़त से पेश आता है और एहसान का रवैया इख्तियार करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उस पर रहम करेगा। तो ये मशरूत है इस बात के साथ कि दुनिया में इंसान जो रवैया इख्तियार करेगा, जो अमल करेगा, उसका नतीजा उसको क़यामत के दिन मिलेगा। यानी अगर वो जुल्म करता है यहाँ पर तो उस जुल्म की सज़ा उसको वहाँ पर मिलेगी। जो अदल करता है यहाँ पर उसके साथ भी मामला अदल का होगा। जो यहाँ पे एहसान करता है आखिरत में उस पर एहसान किया जाएगा। जो दुनिया में रहम करता है आखिरत में उस पर रहम किया जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का हकदार बनने के लिए हमें ये चाहिए कि हम खुदा की मखलूक के लिए रहीम बन जाएं, करीम बन जाएं। यानी अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी नरम दिल अता करे कि जो किसी की तकलीफ़ को देखकर बेचैन हो जाता है और किसी की खुशी में खुश होता है, यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हमेशा एज अ पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने बारे में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी हैबिट है जो कि आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, तो हमेशा उस चीज़ को आप कर सकते हैं। और इनिशियली आपको ऐसे लगेगा कि मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं सीख सकती, एंड इनफैक्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपको ऐसे लगने लगते हैं शायद कि आप कोई नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे उतनी एफिशिएंसी के साथ। बट इनफैक्ट जो चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है कि आप किसी भी एज पर कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की स्किल है जो कि आप चाहते हैं कि आप सीखें, कोई इस तरह की चीज़ है जो आप चाहते हैं कि सीखें, कोई सब्जेक्ट है, कोई स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ के अंदर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप कर सकते हैं। जब आप अपना माइंड बना लेते हैं, आपकी इंटेंशन होती है, मोटिवेटेड होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं और हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को अपने साथ लेके चले कि ग्रोथ और आपकी डेवलपमेंट एज अ पर्सन कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी हॉल्ट नहीं होनी चाहिए इन लाइफ। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा। हमारे साथ मरियम रज़ा मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही फैसलाबाद का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर साफ रहेगा, जबकि फैसलाबाद में सर्द हवाएं चलने के साथ साथ मौसम जो है उसकी तब्दीलियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। मौसम सर्दा का आगाज़ हो चुका है, जिसके अंदर शहर फैसलाबाद को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ मेवाजात का भी, ताकि खुद को इस सर्दी से बचाने के साथ साथ मौसम को जो है वो इंजॉय कर सके। उसके साथ अगर तिबी माहिरीन की बात की जाए तो उनकी जान से भी एहतियाती तदाबीर का जो है अपील की जा रही है, ताकि फैसलाबादी जो है इस फ़ज़ाई आलूदगी से खुद को बचा सके, क्योंकि फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो भी जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर करे। इसके साथ अगर बात करते चले फैसलाबाद के दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और जब हवाएं जो है वो चलने लगे और इसके साथ साथ मौसम जो है वो सर्द होने लगे, तो शहर फैसलाबाद जो है इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो।
اس کے ساتھ ساتھ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی تک بارش کی کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کی گئی، لیکن جس دن بھی بارش جو ہے وہ ہوگی تو فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ مزید سرد ہو جائے گا اور درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ ہمارے اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، آف کورس سردیاں فائنلی آ چکی ہیں. اب کوشش کریں کہ اسپیشلی صبح کے وقت اور شام کے وقت اگر باہر نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، اور زیادہ وقت اگر آپ باہر گزارنے والے ہیں تو کوئی نہ کوئی ماسک کا ضرور استعمال کریں. اسموک کا ایشو بھی فیصل آباد شہر میں موجود ہے اور اس سے ڈیفینیٹلی آئی تھنک پرابلمس ہو جاتی ہیں، آپ کو بریدنگ ایشوز ہو جاتے ہیں، یا آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کو فلو ٹائپ سمپٹمس ہو رہے ہوں گے بٹ ایکچولی میں فلو نہیں ہوگا. تو یہ سب اسموک کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے فیس کو کور کر کے رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اگر آپ موٹر بائک پہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، اور اپنا خیال کرنے کی کوشش کریں بیکاز گرمی ہو یا سردی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا خیال کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیلف کیئر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. موئسچرائزر بھی آئی تھنک سردیوں میں آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑتا ہے اور اچھا لگتا ہے. موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے، موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آج کے ہمارے موضوع کی طرف جائیں، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر فیصل آباد شہر کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ہماری کوشش رہی ہے ہمیشہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی، ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کرنے کی. تو آج بھی کچھ اس طرح سے کریں گے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنا فوکس فیصل آباد شہر پر اور فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر رکھیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہاشر برائٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہاشر، آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد شہر ہمیشہ ہی بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کا شہر رہا ہے، یہاں پر ہمیشہ پلیٹ فارمز بھی دیے جاتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ جو کہ ممکن ہے. اس حوالے سے ضرور بتائے گا کرنٹلی کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور زیادہ ٹیلنٹ کو آگے لے کر آنے کے لیے کس طرح کے پلیٹ فارمز موجود ہیں. جس طرح سب سے پہلے تو آپ نے کرنٹ سچویشن کی بات کی، تو اگر کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو اس وقت ہمارا جو تھیٹر ہے وہ تقریباً مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. بند اس طرح ہو چکا ہے کہ ابھی تک جو لوگ ہیں تھیٹر میں، لوگ جو ہیں وہ تھیٹر کا رخ نہیں کر رہے. لوگوں کی ایک کم تعداد ہے وہ تھیٹر کی طرف جا رہی ہے، جس کے بعد جو بڑے فنکار اسپیشلی جو دوسرے شہروں سے آتے تھے یہاں پر فیصل آباد کے لوگ ان کو دیکھنے جاتے تھے، وہ نہ تو کوئی بڑا فنکار آ رہا ہے، جس کے باعث نہ تو فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں. اس طرح اگر بات کی جائے، ہم آرٹ کونسل کی اگر بات کی جائے تو آرٹ کونسل کے جب سے جو پہلے ڈائریکٹر تھے وہ جیسے ہی چینج ہوئے، اس کے بعد اب جو نئے ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں ان کے دور میں تقریباً 3 سے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور آرٹ کونسل کے اندر کوئی بھی سوائے کسی اہم دن پر یا جب پبلک ہالیڈے ہوتی ہے اس دن پر کوئی ایونٹ ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ آرٹ کونسل کے اندر جس طرح پہلے ہم بات کریں تو کسی روز کوئی مشاعرہ ہو جاتا تھا، کسی دن موسیقی کا کوئی ایونٹ ہو جاتا تھا، یا بچوں کے مقابلے ہو جاتے تھے اسکولز کے، اس کے علاوہ پینٹنگز کے. اس طرح کے مختلف جو مقابلہ جاتے ہیں وہ ایک ماہ کے اندر 2 سے 3 جو مقابلہ جاتے ہیں اس طرح آرٹ کونسل کے اندر ہوتے رہتے تھے. لیکن اب تقریباً 6 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور آرٹ کونسل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوئے ہی نہیں جو کہ آرٹ کونسل نے اپنی طرف سے آرگنائز کرنا تھا. صرف سرکاری تقریبات جو ہیں آرٹ کونسل کے اندر وہ ہو رہی ہیں، جس کے بعد خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیصل آباد کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں فیصل آباد میں ٹیلنٹ کے لیے بہترین 2 ہی پلیٹ فارم ہے، ایک تھیٹر ہے اور دوسرا آرٹ کونسل ہے. 6 ماہ پہلے سال کی اگر بات کی جائے تو فیملیز جو تھی خصوصاً انہوں نے دوبارہ تھیٹر کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کوئی بھی جب ڈرامہ دیکھنے جاتا تھا تو اس کو یہی لگتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے گھر کی سٹوری ہے یا ہر گلی کی سٹوری ہے جس بیس پہ یہ ڈرامہ بنا ہے، تو لوگوں کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد اب پھر حالیہ دنوں میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں تو ڈرامے میں تو لوگ جو ہیں وہ جانا چھوڑ گئے ہیں. آرٹ کونسل ہے تو آرٹ کونسل کی بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ آرٹ کونسل کے اندر جو ہے وہ خصوصاً جو اسکولس کے یا کالجز کے اندر جو ٹیلنٹ موجود تھا خصوصاً وہ بچے جو ہیں آرٹ کونسل میں جاتے تھے، مختلف تقریبات ہوتی تھی، وہ پرفارم کرتے تھے، ان کو انعامات وغیرہ ملتے تھے. اگر کوئی بچہ یہاں سے ون کرتا ہے تو وہ آگے ڈویژنل سطح پر یا صوبے کی سطح پر پھر پاکستان کی سطح پر جانے کے بھی اس کے چانسز ہوتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے خصوصاً اسٹوڈنٹس کی وہ آرٹ کونسل کا رخ کرتی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد شہر کی بات کریں تو کچھ اور ایسے پرومیننٹ ایشوز بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن رہتی ہے. اگر ہم فیصل آباد شہر کے ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کریں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک فیصل آباد شہر میں ہائی کورٹ نہیں بن سکا اور یہ ایشو آج کا نہیں بہت پرانا ایشو ہے، اس پر کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا آنے والے وقت میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ جس طرح ہائی کورٹ بینچ کے اگر قیام کی بات کی جائے تو اس میں عملی طور پر تو ابھی تک کوئی قدم جو ہے وہ ہمیں بنتا ہائی کورٹ بینچ بنتا یہ نظر نہیں آ رہا. باتیں آتی ہیں جب بھی بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس وقت ایک سیاسی نعرے کے طور پر بھی باتیں ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ابھی تک صدور آئے ہیں یہ قابل تحسین بات ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
ہر کوئی بھی جو صدر آیا اس نے کوشش یہی کیا کہ میرے شہر کے اندر جو ہائی کورٹ بینچ کا جو قیام ہے وہ عمل میں آ جائے. کیونکہ اگر فیصل آباد کی اگر بات کی جائے، فیصل آباد کی اگر کسی بندے نے ہائی کورٹ کے اندر اپنی ریٹ پٹیشن دائر کرنی ہے یا کوئی بھی کیس ہائی کورٹ کے اندر کرنا ہے تو اس کو اسپیشل یہاں سے لاہور ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. پھر اس طرح پیشی اگر بات کریں تو ہر سماعت پہ اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. تو اگر ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اگر یہاں پر بن تو لوگوں کو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک دفعہ یہ بات بھی چلی تھی کہ جو آن لائن بینچ کا قیام ہے وہ عمل میں لایا جا سکے تاکہ جو ججز ہیں وہ ادھر لاہور میں بیٹھ کے یہاں پر آن لائن کیسز کی سماعت کر سکیں. لیکن وہ جو منصوبہ ہے وہ بھی تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا. اگر تقریباً گزشتہ کی جائے تو 11 ماہ کے اندر ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے صرف جو ہے وہ ہمارے ادھر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں صرف ایک ہڑتال ہوئی ہے اور ایک کنونشن ہوا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو منصوبہ ہے یہ تھوڑا ٹھنڈ اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. گزشتہ دنوں جو فیصل آباد چیمبر ہے اس کے عہدے دوران جو ہے وہ آئے فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے اندر، تو انہوں نے بھی یہاں تک یہ آفر تک کر دی کہ اگر ہائی کورٹ بینچ کا جو قیام ہے وہ تو ظاہری بات ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوگا، لیکن یہاں پر چیمبر کے وفد کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ اگر بینچ کا قیام عمل میں آتا ہے تو بینچ کے قیام کے عمل کے لیے جتنی بلڈنگز ہوں گی، جتنا جو سامان چاہیے ہوگا وہ ہم جو ہے وہ فراہم کریں گے. اس کے بعد جب جو وکلا ہیں انہوں نے دوبارہ جو معاملات ہیں وہ ایک دفعہ شروع تو کر دی ہیں. اسپیشلی پنجاب بار کے جو عہدے دوران ہیں فیصل آباد بار کے جو صدر ہیں وہ اب جا تو رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف بیٹھتا ہے. لیکن تاحال عملی طور پر اس پر کوئی بھی ہمیں جو پیش رفت ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر ہو جائے تو اس میں ایک تو فیصل آباد کی عوام کا فائدہ ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے اسپیشل اگر کسی نے ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کرنی ہے یا کسی کے خلاف یہاں سے فیصلہ آیا اس نے اپنے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے تو اس کو جسٹ ایک اپیل کے لیے بھی یہاں سے لاہور جانا پڑے گا، پھر ہر پیشی پر اس کو لاہور جانا پڑے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس طرح عوام کا بھی فائدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہر کا ریونیو جنریٹ ہوگا. کیونکہ جتنے بھی سرگودا لے لیں، چنیوٹ لے لیں، اس کے علاوہ دیگر جتنا بھی پوری ڈسٹرکٹ ہے اس کے لوگ جو کہ یہاں سے لاہور جاتے تھے وہ بھی سارے جو ہے فیصل آباد میں آئیں گے، تو اس کا آٹومیٹک جو ریونیو جنریٹ ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ فیصل آباد شہر کو ہی ہوگا. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید سال 6 ماہ کے اندر کچھ ہو جائے. حاشر، بہت سارے ایسے لوگ جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے، اب وہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کو. ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی فیصل آباد شہر کا ہی رخ کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ان کو خدا نخواستہ لاہور جانا پڑتا ہے کسی پیشے کے لیے، کسی بھی لینڈ ڈسپیوٹ کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے رورل ایریا سے فیصل آباد شہر کا رخ کرتے ہیں، اور پھر آگے انہیں اگر لاہور جانا پڑتا ہے وہ کس طرح سے افورڈ کرتے ہیں وہاں پر؟ اس میں جس طرح آپ نے بات کی، اسپیشل اگر ہم فیملی کیسز کی بات کریں یا سیول کیسز کی بات کریں تو وہ دائر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کا کہ جو ان کا دوسرا فریق ہے اس کو تھوڑا بہت جو وہ لفظوں میں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذلیل کیا جائے. حالانکہ اس طرح کے جو فیملی کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا تو کچھ بھی نہیں. اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے خلا کے لیے دائر کیا اپنا کیس جو ہے وہ خلا کے لیے دائر کیا ہے تو وہ بیٹھ کے گھر کے بڑے بیٹھ کے فریقین بیٹھ کے معاملہ جو ہے وہ حل کریں. اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا تو وہ ویسے ہی ڈیورس دلوا دیں. لیکن اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ ذلیل کریں. لیکن فیصل آباد کے جب سے یہ نئے صدر ہیں بلال اشرف، تو ان کا بھی ٹرنیور ختم ہونے والا ہے، وہ جب سے آئے تو انہوں نے یہ بڑی کوشش کی تھی ایسے معاملات میں کہ اگر کوئی جو سائل ہے وہ غریب ہے، پیسے افورڈ نہیں کر سکتا تو کم از کم وکلا اپنی حد تک جو ہے اپنی جو وکلا کی فیس ہے وہ فیس معاف کر دیں. اور وکلا کی جو فیس ہے وہ کم نہیں ہوتی. اگر صرف ہم ریٹ پٹیشن کی بات کریں تو اگر کسی وکیل سے آپ نے ریٹ پٹیشن دائر کروانی ہے تو وہ تقریباً 20 سے 25,000 روپے آپ کا لیں گے وہ صرف دائر کرنے کا. تو اس کے بعد بہت سارے ایسے دیگر وکلا بھی ہیں جو کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کا سائل جو ہے وہ غریب ہے تو وہ یہاں اس کا کیس جو ہے وہ فری لڑیں، یا وہ یہی کوشش کرواتے ہیں کہ بجائے یہ کہ عدالتوں میں جانے کے ان کا کیس جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو یہی حل ہے. باقی اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سرکاری طور پر یا قانونی طور پر اس طرح کا کوئی آپشن نہیں. اگر کوئی قیدی ہے تو اس کے لیے کچھ آپشنس ہیں کہ اس کو سرکاری وکیل جو ہے وہ مہیا کر دیا جاتا ہے. لیکن اوورآل جو ایک بندہ باہر بیٹھ کے اسپیشلی سول یا جہاں فیملی کورٹ کے کیسز کر رہا ہے تو اس کے لیے اس طرح کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا، ریسنٹلی حاشر آپ جانتے ہوں گے کہ فیصل آباد شہر میں ہمارے 8 بازاروں میں سے ایک بازار میں آگ لگ گئی تھی اور بلڈنگ بھی وہاں پر جل گئی تھی. اب اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ قصوروار کون ہے، اور آف کورس وہاں پہ بہت عرصے سے کوئی بھی چیز امپروو نہیں کی گئی، کسی بھی چیز کو بہتر نہیں کیا گیا. اس طرح کے کیس میں آپ کے خیال میں کیا کسی طرح کے پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی پہ ایکچولی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسی کا قصور تھا، اور کیا پولیس کے تھرو یا کورٹس کے تھرو ان کو لائبل ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
لیکن جس طرح اگر فار ایگزامپل کیس تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو فری کین ہے جن کے وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ مرے ہیں، ڈیتھ ہوئی ہیں، تو اگر وہ کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کیس تو وہ فائل کر سکتا ہے، کیس فائل کرنے میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو عدالت ہے، عدالت نے اپنا کام کروانا ہے پولیس کے ذریعے یا متعلقہ جو افسران ہے. فار ایگزامپل اگر بندہ وہ کیس فائل کرے گا تو ظاہری بات ہے اس میں سب سے پہلے وہ فیسکو کا نام لکھے گا، کیونکہ جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تو اس وجہ سے ایشو بنے. اب جو عدالت ہے، عدالت نے رپورٹ مانگنی ہے فیسکو سے، اور عدالت جو ہے وہ پھر فیصلہ کرے گی انہی رپورٹس کی بنیاد پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیسکو کی جانب سے جو رپورٹس جمع کروائی گئی ان رپورٹس میں کیا لکھا ہے. اب فار ایگزامپل جو فیسکو ہے وہ اپنی رپورٹس میں یہ بھی جمع کروا دیتا ہے کہ ہم نے تو فنڈز مانگے تھے، یا ہم نے اپنی جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ چیزیں بتائی تھی کہ یہاں پہ اس طرح تاروں کے ایشوز ہیں، ہمیں اتنے فنڈ درکار ہیں، یا فلاں فلاں مشینری چاہیے کہ یہ جو تاریں ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں تو فیصلہ آباد میں وہ معاملات دیکھے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. اب جس طرح راولپنڈی کا فیصلہ آیا، بلکہ گزشتہ سال جس طرح ثانیہ مری ہوا، تو اس حوالے سے عدالت کے اندر کیس گیا اور عدالت کی جانب سے ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عدالت کی جانب سے دی گئی. لیکن اس میں ہم بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ عدالتیں بجائے یہ کہ کوئی فیصلہ دیں وہ صرف ڈائریکشن دے دیتی ہیں متعلقہ جو حکام ہے ان کو کہ یہ معاملہ خراب کیوں ہوا، اور آگے اگر معاملہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کون سے ایسے معاملات ہیں یا کون سے ایسے افسران ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اس کو بہتر طریقے سے کر لیں. اچھا، ایک اور چیز جو کہ دیکھنے میں آئی تھی اس انسیڈنٹ کے دوران کہ ایک تو کالز اٹھائی نہیں جا رہی تھی. جب کال کی گئی پہلی دفعہ کہ آگ لگی، اور اس کے بعد وہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگا. ایون تو جو آگ لگی ہے وہ فیسکو کی وجہ سے تھی، لیکن وہاں پر پہنچ نہ پانا فائر بریگیڈ کا وہ کمپلیٹلی سڑکوں کی وجہ سے تھا. آپ جانتے ہیں کہ بازاروں میں کتنی بالکل کنجسٹڈ سی سڑکیں ہیں، زیادہ جگہ موجود نہیں ہے گزرنے کے لیے. اس حوالے سے کس پر یہ الزام لگتا ہے، کس کا قصور ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو متعلقہ حکام ہے، جس طرح آپ نے تجاوزات کی بات کی تو تجاوزات کے لیے اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، یا متعلقہ حکام جو ہیں وہ آیا وہ اے سی ہے یا ڈی سی ہے، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہاں سے جو بازاروں کے اندر تجاوزات ہیں ان کو ختم کروائے. تو جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے پاس اختیار ہے تو اس کے بعد ہی آگے جائے گا. جس طرح آپ نے عدالتوں کی بات کی تو ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ اس طرح اس وقت جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت لوگ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں کہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں کو کال کی اس نے کال نہیں اٹھائی، یا فلاں جو ہے وہ لیٹ آیا. جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو پروو کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پہ عدالت جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ عدالت صرف جو ہے ایموشنز پہ نہیں چلتی، اس نے پروف دیکھنے ہیں کہ آیا پروف میں کس طرح ہوا. ہوتا ہے اس طرح ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اسپیشلی جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو 10 بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور 10 کے 10 بندوں کی اگر آپ ان سے بات پوچھیں کہ انسیڈنٹ ہوا کیا ہے تو 10 کے 10 بندے آپ کو الگ بات دکھائیں گے. تو عدالت میں تو یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. عدالت میں تو وہ پوچھیں گے بھائی ایک ایگزیکٹ ٹائم بتاؤ کہ آپ نے کال کس وقت کی. اگر 10 بجے کال کی ہے تو ریسکیو والے بتائیں جی آپ کے پاس کال کتنے بجے آئی، یا اس سے آپ نے کال اٹھائی کیوں نہیں، اگر اٹھائی ہے تو آپ دیر سے کیوں پہنچے ہیں. تو اس طرح کے جب معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو معاملہ مزید کھلتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسیڈنٹ پہ جو ہو رہی تھی وہ صرف باتیں تھیں، قصور صرف اس بندے کا تھا، اور اس کا قصور بھی نہیں تھا لیکن اس کی نااہلی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے اس نے یہ کیا، اور یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو گئے. اب اس طرح اگر آپ بات کر رہی ہیں جس طرح پارکنگ کی یا آپ نے بات کی انکروچمنٹ کی، تو اب تجاوزات ہیں تو اب عدالتوں کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں یا مودی جو ججی صاحبان ہیں وہ آئیں باہر آئیں اور باہر آگے کہیں جی یہ تجاوزات ہیں ان کو اٹھا لیں. یہ تو متعلقہ حکام کا کام ہے. اگر کوئی اپلیکیشن جائے گی بھی کسی عدالت میں تو اس میں بھی وہ کہ متعلقہ جو افسر ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ بھائی تم جو تجاوزات ہیں وہ ختم کرے. وہ بعد میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دے گا. لیکن جس طرح ہمارے یہاں پہ سرکاری محکموں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے جو غلط رپورٹس ہیں وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں، یا رپورٹس اگر مگر کر کے عدالت کے اندر جمع کرواتے ہیں. ابھی FWMC یہ بہت زیادہ ہوتا ہے حاضر، آئی تھنک کہ آپ رپورٹس کو بدل دیتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹیشن کو فیک فورج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ڈفرینٹ کیسز کے حوالے سے، اسپیشلی ایک پرومیننٹ ایشو جو کہ کچھ مہینے پہلے بلکہ آئی تھنک 1.5 منتھ یا 2 منتھس پہلے فیصل آباد شہر میں پیش آیا، اینڈ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوا اینڈ کیا کیسز پاسبلی فائل کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں ہے، بٹ آئی تھنک اس میں لائبلٹی کس کی ہے اور کس کا قصور ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہ رہی تھی. بریک سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ مسائل کے حوالے سے بات کریں اینڈ اپنا فوکس فیصل آباد شہر پر ہی رکھیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فضیل احمد ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں فضیل. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فضیل، جس طرح سے میں بات کہتی ہوں، آئی تھنک آرٹ بازاروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے ایشوز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں. اس وقت تاجروں کے لیے اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ
سچویشنز کی یا ڈفرینٹ پرابلمس کی جو کہ وہ فیس کریں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی ہے؟ دیکھیں فاطمہ، سب سے پہلے تو جو فیصل آباد کا کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے آپ سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں. سب سے پہلے کلاک ٹاور جو ہے ہمارا، اس کے اوپر کیمراز لگے ہوتے تھے جو 8 بازاروں کو کور کرتے تھے. اگر کوئی بھی وہاں پر خدا نخواستہ کچھ چوری یا ڈکیتی کی واردات پیش آتی تھی تو وہ CCTV کیمراز کے ذریعے اس کو ٹریس کیا جا سکتا تھا. ابھی وہ کیمراز جو ہیں وہ غیر فعال ہیں. اس کے بعد جو ویسے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، پولیس کی نفری بھی وہاں پر نہیں ہوتی سوری پولیس کی نفری بھی وہاں پر نہیں ہوتی. ہونا تو ایسا چاہیے کہ آپ کے 8 بازاروں کے اندر سب سے زیادہ کاروباری مراکز ہیں اور ہول سیل کی مارکیٹیں سب سے زیادہ گھنٹہ گھر کی جو 8 بازار ہیں وہاں پر ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی جو ایشیا کی سوتر منڈی ہے وہ آپ کے منٹگمری بازار کے اندر واقع ہے، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر اربوں کا کاروبار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو یقینی بنانا چاہیے ہماری انتظامیہ کو. اس کے بعد جو ویسے ایک گھنٹہ گھر جو پہچان ہے پاکستان کی، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ ہمارے رپورٹر ہیں سعد یا یہ مریم، وہ گھنٹہ گھر کے حوالے سے پیکج کر رہے تھے کہ اس کی حالت خستہ حال ہو چکی ہے. اس کے جو وہ مطلب کہ ارد گرد اس کے فوارے لگائے گئے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، وہ خراب ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایشو تھا اس کا، ہاں اس کی جو گڑیاں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں. مطلب کہ آپ نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، انتظامیہ بے خبر ہے ان چیزوں سے کہ وہ آپ کے شہر کی ایک پہچان ہے، وہ اور ورثہ ہے یہ ایک ہمارا، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور باہر کے ممالک سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ کے کلاک ٹاور کو، اور آپ اس کی خستہ حالی کی وجہ سے جب لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ پھر وہاں سے ہی اندازہ لگانا شروع کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ورثے کو کس حد تک سمجھتے ہیں یا سنبھال سکتے ہیں. تو اس کی جو خاص طور پر خستہ حالی ہے، اس کی جو ڈیکوریشن کی اشیاء ہیں ان کو آپ ٹھیک کریں، اس کی حالت کو بہتر بنائیں تاکہ آپ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم اپنے ورثے کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اینڈ جہاں پر آپ نے سیکیورٹی کی بات کی، اینڈ جس طرح سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 8 بازاروں میں سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور ایک وقت پہلے وہاں پر کیمراز انسٹال کیے گئے تھے اور اس کے بعد اسی طرح سے وہ جو صورتحال ہیں واپس چلے گئے تھے. پک پاکٹرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. انفیکٹ بہت سارے لوگ جو کہ فیصل آباد شہر سے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے زیادہ یہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی ہے. حاشر اس طرح کے کیسز شور کورٹ میں رپورٹ ہوتے ہوں گے، کیا ان پہ کبھی آپ نے کارروائی ہوتے ہوئے دیکھے؟ اور جس طرح سے کورٹ میں رن ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسز، کیا افیکٹو ہوتے ہیں، کیا گڈ انف ہوتے ہیں؟ جی، جس طرح اسپیشلی ابھی فضیل بھائی نے بات کی چھوٹے موٹے کیسز کی، کوئی کیسز جو ان میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل چوری یا ڈکیتی کی. اگر ہم 2 کیسز کی بات کریں تو فیصل آباد کی عدالتوں کی بات کریں تو ہر تقریباً 7 منٹ کے بعد ایک کیس جو ہے وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر دائر ہوتی ہے. اور وہ یہ ہوتی ہے ہر بندہ جو دائر کرتا ہے اس میں کہ میری چوری ہوئی ہے. ایون آپ یقین کریں اس میں 10 15 ہزار، ایک موٹر سائیکل، 25,000 30,000، اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے مائنر یا ڈکیتی ہیں، ان کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے وہ عدالتوں کا اس وقت رخ کرنا پڑا ہے. اور ہر 7 منٹ کے اندر تقریباً ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ 22 A اور 22B کی دائر ہوتی ہے. اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو متعلقہ پولیس حکام ہے، جو متعلقہ تھانے کا SHO ہے، یہاں چوکی انچارج ہے، جو بھی ہے اس وقت وہاں پہ انچارج ہے، وہ مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کرتا. اور جب مقدمہ درج نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے جب آپ مقدمہ درج نہیں ہوگا تو آپ چور کیسے پکڑ سکیں گے، یا جو ڈکیت ہیں وہ آپ کیسے پکڑ سکیں گے جب ایک چیز آپ کے پاس ریٹرن میں ہے ہی نہیں. اب ایک بندہ اس کی دکان پہ چوری ہوئی ہے 25,000 کی یا 30 لاکھ کی، جس طرح انہوں نے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی بات کی تو وہاں لاکھوں میں چوریاں ہوتی ہیں. تو اگر وہاں پہ لاکھوں کی چوریاں ڈکیتی ہوئی ہے، پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی تو وہ کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ ریٹ پٹیشن دائر کرے گا. اس کے بعد بیسیکلی عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر 22 A اور 22B کی پٹیشن آ گیا تو سب سے پہلے عدالت جو ہے وہ متعلقہ CPO سے رپورٹ طلب کرے گی کہ وہ پھر متعلقہ SHO سے ڈیٹیلز لیں گے. ڈیٹیلز لینے کے بعد وہ جو ہے وہ عدالت جمع کروائیں گے اپنی جو رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ عدالت دیکھے گی کہ آیا اس کی اتنی رقم جو ہے وہ
اس نے لکھا ہے وہ چوری ہوئی ہے، یہاں آیا ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے کسی مخالف کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ تمام جو معلومات ہیں یہ چیک کرنے اور کنفرم کرنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 22A اور 22B کے مقدمات جتنے بھی ہیں عدالت اس میں یہی ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ جو متعلقہ SHO ہے وہ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرے. لیکن اب بعض اوقات ایسی اپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں، بندہ جو ہے وہ عدالت کے اندر دوبارہ ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دیتا ہے کہ میں نے پہلے جو ہے وہ میری اس طرح ڈکیتی ہوئی یا چوری ہوئی، میں نے مقدمہ کے اندر آج کے لیے عدالت کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کی، عدالت نے حکم دیا کہ آپ فیصلہ لے کر متعلقہ SHO کے پاس جائیں، آپ کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہوگا. لیکن پھر بھی جو متعلقہ SHO مقدمہ نہیں درج کرتا تو وہ بندہ جو وہ پھر دوبارہ عدالت کے اندر چلے جاتا ہے. روزانہ تقریباً 2 سے 3 کیسز آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ جو فریقین جو ہے وہ دوبارہ عدالت میں گئے ہیں کہ عدالت نے اس سے قبل بھی ایک پٹیشن پہ یہی حکم دیا کہ آپ ان کا مقدمہ درج کریں، لیکن آپ کے فیصلے کے باوجود جو مقدمہ ہے وہ درج نہیں کر رہا. اب عدالت کا کام جو ہے وہ اپنی حد تک عدالت نے جو ہے وہ حکم دینا ہے. تو عدالتیں جو ہے اس طرح کے کیسز میں عموماً جو ہے وہ اس طرح کی آرڈر دے دیتی ہیں کہ اگر آیا جو فریق جس کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی ہے اگر وہ سچا ہے تو عدالت جو ہے وہ پولیس کو یہی ڈائریکشن دیتی ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ سنیں اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ درج کریں، اس کے بعد جس طرح بھی اس کی آپ داد رسی کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس میں عدالتیں یہ فیصلے عموماً دے دیتی ہیں. فضیل، عدالت کا فیصلہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم 8 بازاروں کی بات کرتے ہیں، I'm definitely sure کہ اس ڈیوریشن میں کہیں نہ کہیں عدالت کا رول رہا ہوگا بتانے کے لیے کہ کیسے چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان فیصلوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، جو ہماری عدلیہ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے سناتی ہیں، اس کے بعد عمل درآمد یا پھر انہوں نے عدلیہ نے حکم جاری کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. آگے ہمارے اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ ان احکامات پر کیسے عمل درآمد انہوں نے کرنا ہے. اور جو خاص طور پر 8 بازاروں کی بات ہے تو وہاں پر چوری ڈکیتی کے علاوہ جو آپ کے لین دین کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. 8 بازاروں کو کوتوالی تھانہ اور ایک ریل بازار تھانہ لگتے ہیں 2. ان 2 تھانوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے چوری ڈکیتی اور لین دین کے ہوں گے، اور لین دین کے زیادہ معاملات ہیں 8 بازاروں کے اندر. تو وہ بھی لوگوں کو ایٹ دی اینڈ یہ سب کچھ چھوڑ کے تو عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی داد رسی نہیں ہوتی تھانے کے اندر، یا پھر پولیس میں وہ جب جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے مطمئن نہیں ہو پاتے. اس کے بعد وہ پھر جیسے حاشر نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہوں وہ بھی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، پٹیشن دائر کرتے ہیں. تو وہ پھر وہاں پر جا کر اپنی جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پر پٹیشن دائر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کیس آگے چلتا ہے، وہ وہاں سے پھر مطمئن ہو کے واپس آتے ہیں. اور واپس آنا پھر وہ عدلیہ نے بھی احکامات تھانے کو ہی جاری کرنے ہیں کہ ان کے کوئی جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے آپ ٹیکل کریں. وہ متعلقہ SHO کو بلاتی ہے عدلیہ، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ جو بھی ہو. لیکن جو اس وقت آپ کے شہر فیصل آباد کی ہے اس وقت سب سے اہم یہی ہے کہ آپ وہاں پر 8 بازاروں کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ لوگ کاروبار احسن طریقے سے کر سکیں، وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اس کے بعد پولیس کی نفری جو ہے وہ ہر بازار کے اندر کم و بیش کو 8 سے 10 پولیس والے ہونے چاہیے شام کے اوقات میں، کیونکہ 3 بجے کے بعد 8 بازاروں کے اندر زیادہ رش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 10 تک رش رہتا ہے، اس کے بعد پھر ختم. اتنی دیر کے لیے آپ 8 بازاروں کے اندر پولیس کی نفری اگر 2 تھانے وہاں پر لگتے ہیں، ایک تھانہ جنگ بازار اس کا بھی تھوڑا سا ایریا. اگر ہم دیکھیں تو یہ پرابلم اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آف کورس جب اگنور کر دیا جاتا ہے فار سچ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم تو یہ ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ آرام سے ان کو سالو بھی نہیں کر سکتے. آپ کو ایکچولی میں ایک بڑے اسٹریٹجک طریقے سے ان کو سالو کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. بیک سے ریٹ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے جو کہ 8 بازاروں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. نہ صرف ان کو ایک اسپیسیفکلی تاجر یا خریدار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، پر آلسو کورٹ کیسز کے حوالے سے یا لیگلی کہاں پر لائبلٹی لائے کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. کنزیومر کورٹ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے اور ریسنٹلی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اس کے اوپر جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی کنزیومر ہے، کوئی بھی خریدار ہے، اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور کن سچویشنز میں وہ کورٹ میں
کیس لے کر جا سکتے ہیں یا کسی اور کے اگینسٹ کیس کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی بھی خریدار ہے تو اس کو اپنے رائٹس کا کتنا پتہ ہونا چاہیے، تو ابھی تک جو لوگوں کو کنزیومر کورٹ کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی بھی جو خریدار ہے وہ اگر دکان پہ جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں. اب فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا، یا اس چیز کی کوئی جو گارنٹی ہے وہ نہیں ہے. تو کنزیومر ایکٹ کے تحت اگر آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس کی آپ گارنٹی نہیں دے رہے یا آپ وہ چیز واپس نہیں کریں گے تو وہ آپ بیچ نہیں سکتے، وہ آپ 2 نمبر کام کر رہے ہیں یا آپ غیر قانونی وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی دکاندار ہے، اگر آپ دکاندار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیز لیں، بعد میں آپ کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی یا چیز جو ہے وہ خراب ہے، چاہے دکاندار نے آپ کو کہا ہے کہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے لیکن وہ غیر قانونی اس نے کام کیا، آپ اس پر جا کے کیس فائل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز لیں، 500 کی چیز، 1000 کی، 1500 کی چیز لے کے وہ پرچی نہیں بنواتے. حالانکہ کنزیومر ایکٹ کے تحت آپ نے چاہے 300 کی چیز لی ہے، آپ نے اس کی رسید آپ کے پاس ہے، پرچی آپ کے پاس ہے، آپ گھر گئی ہیں، آپ نے چیک کیا آپ کی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلی. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو دکاندار نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کی یہ جو چیز ہے یہ 3 ماہ 6 ماہ سال خراب نہیں ہوگی، لیکن وہ چیز اس سے قبل خراب ہوگی، دکاندار جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ اس پر جا کے جو ہے وہ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، اسپیشلی یہ کنزیومر ایکٹ کے تحت. اب یہاں پہ جاتے ہیں ہمارے دکانداروں نے اب تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا یا فلاں چیز جو ہے وہ دینے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے، آپ انہیں کہہ دیں ٹھیک ہے گارنٹی نہیں ہے، آپ ریٹرن میں لکھ کے ہمیں دے دیں کہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو میں گارنٹی کے بغیر ہی لے جاتی ہوں. اور وہ کبھی بھی آپ کو یہ چیز لکھ کے نہیں دے گا کہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے، اگر اس کا کسٹمر کو اپنے حقوق کا پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے کہ کنزیومر ایکٹ کے تحت یہ ہو سکتا ہے تو وہ اس پر کیس فائل کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے عموماً جو لوگ ہیں وہ اس طرح ڈرتے ہیں کہ یار 500 کی چیز لی ہے، 300 کی چیز لی ہے، اگر خراب ہو بھی گئی ہے تو کیس کیا فائل کرنا ہے، عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ کیس جو ہے وہ لمبا چلے گا. 300 کی چیز ہے اور چاہے 10,000 خرچہ ہو جائے. اور یہاں پر بھی لوگوں کو کم اویئرنیس ہے کہ آیا اگر آپ کنزیومر کورٹ میں آپ کیس کر رہے ہیں تو آپ کیس فائل کریں. اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے، آپ کیس ون کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے جو آپ کی چیز تھی وہ تو عدالت فیصلہ دے گی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت وہ جو فیصلہ ہے وہ کیا دیتی ہے آپ کو، آپ کی چیز ٹھیک طریقے سے واپس کرنے کا حکم کرتی ہے یا عدالت یہ کیا دیتی ہے کہ اس کو اسی مالیت کی ڈبل رقم جو ہے وہ دے دیں. ساتھ یہ بھی حکم آ سکتا ہے کہ اس کو وہی چیز دے دیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا جوتا ہے، جوتے کی ایگزامپل لے لیں، اگر حالیہ دنوں میں یہاں پہ کنزیومر کورٹ میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ عورت کی جانب سے کیس فائل کیا گیا کہ مجھے آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، کراچی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے مہمانوں کی طرح ہو. پہلے تو میں بتا دوں کہ میں بڑا ریگولر کالر ہوں بہت سارے ٹی وی شوز کا، لیکن آپ کے پروگرام میں شاید پہلی دفعہ فون کر رہا ہوں تو اور بات اتنی عوامی ہو رہی ہے کہ میں نے دل چاہا کہ میں بات کروں. لیکن بات یہ کہ ہمارے صحیح کہا کہ کنزیومر رائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور کنزیومر کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رائٹس. جب بھی کوئی چیز آپ وارنٹی پہ لیتے ہیں یا گارنٹی میں لیتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں اس کے پاس آپ کو پڑھتے ہی نہیں کہ اس کی کیا گارنٹیز اور وارنٹیز ہیں. اور اگر کوئی چیز خراب بھی ہو جائے، جیسے میں ایک مثال دوں، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اتنے سب چیزیں لگا کے بیچتے ہیں، ہاتھ میں ہینڈل بھی ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی جاتے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اور کیونکہ وہ لوگوں کو، اور اگر جیسے بہت ساری گاڑیاں ہیں جس کے اندر ایئر بیگ کچھ نہیں ہوتا تو ان سے پوچھنا ہے کہ اتنی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے کراچی سے جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ یہ ایک بڑا پرومیننٹ ایشو ہے جہاں پر کنزیومرس کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ان کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے کو لائبل ٹھہرا سکتے ہیں اگر آپ کی چیز خراب ہو جاتی ہے، اگر آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی موسٹ کیسز میں یہ ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں، کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہے. یہ ضرور بتائے گا فضیل، اگر ہم دیکھتے ہیں آر بازاروں کو تو وہاں پر دکانداروں کے ساتھ اگر آپ بارگین کرنے لگتے ہیں، اگر آپ پیسے کم کروانا چاہتے ہیں کسی چیز کے اوپر، ڈیفینیٹلی ایکسٹرا پرائسز یہ ہوتی ہیں، یوزلی آپ کو وہی چیز شاید کسی اور دکان سے کم ریٹ کے اوپر مل جائے، تو وہ آپ کے ساتھ روڈ بہیو کرنے لگتے ہیں، کافی غصے میں آ جاتے ہیں، روڈ بھی ہو جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ اگلی دکان پہ چلے جائیں، ہم تو ریٹ کم نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو جذبات کی بات ہے. سب سے پہلے تو کاروبار جو ہے وہ جذبات کے بغیر کیا جاتا ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایسے کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں
کہ وہ جو ریٹ بتا دیتے ہیں وہ اس پہ ہی اڑ جاتے ہیں کہ جی نہیں. اگر دیکھیں آپ نے جو بتا دیا وہ ضروری تو نہیں آپ کو وہی لوگ دے کے چلے جائیں, لیکن اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قانون ہوگا کہ دکاندار جو ہے وہ ایسے بیہیو نہیں کر سکتا کسی بھی کسٹمر کے ساتھ. اگر دیکھیں آپ کے پاس کوئی آیا ہے کسٹمر تو آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے, وہ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے. اگر وہ آگے سے کوئی آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے گا لڑائی بھی ہو سکتی ہے اس میں. اب لیکن جو ابھی بات ہماری ہاں ہو بھی جاتی ہے, لیکن ابھی جو کنزیومر کورٹ کی بات چل رہی ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ایکٹ ہوگا کہ آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ بھی شک ہوگی لازمی قانون کے اندر. تو جو باتیں ہو رہی تھیں کہ کسٹمرز کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, جیسے ہمارے کالرز بتا رہے تھے کہ جو آپ چیز لیتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کی جانچ پڑتال پوری کریں کہ اس کی گارنٹی کیا ہے, وارنٹی کیا ہے. وہ اس چیز کو آپ پڑھ کے پھر آپ جب بل بنواتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر آپ دکاندار سے لکھوائیں کہ یہ آپ جو چیز دے رہے ہیں, جو چیز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا اس سے آپ مطمئن ہیں, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, وہ لکھ کے دیں. کل اگر آپ کی وہ چیز خراب ہوتی ہے, جیسے حاشر نے بھی بتایا کہ اگر وہ 6 ماہ کی گارنٹی دیتا ہے دکاندار, اس سے پہلے اگر خراب ہوتی ہے تو وہ نہیں واپس لیتا تو آپ اس پہ ریٹ دائر کر سکتے ہیں عدالت کے اندر. تو سب سے پہلے تو جو کسٹمرز ہیں ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک اسے خود پتہ نہیں ہوگا تو پھر دکاندار جو ہیں وہ تو ایسے کرتے ہی رہیں گے, وہ لکھ کے لگاتے ہی رہیں گے, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اور کیا نیگوشیٹ نہیں کریں گے ہم, بالکل مطلب ریٹ جو ہے وہ فکسڈ ریٹ ہے, کم کروانے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی بہت ساروں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے. اچھا حاشر, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ بازاروں میں اگر آپ جاتے ہیں آپ کو کاپیز نظر آتی ہیں ڈفرینٹ بڑے برانڈز کی, اور ہر لیول کی کاپی آپ کو مل جائے گی. آپ کو فرسٹ کاپی بھی مل جائے گی جو کہ تھوڑی مہنگی پرائسز پر ہوگی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے حوالے سے کیا کوئی لاز موجود نہیں ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ اس نے اس برانڈ کی کاپی بنائی ہے, اور ہمیں یہاں پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر کسی بندے نے برانڈ کی کاپی تو اب تب ہوگی جب اس کا لوگو جو ہے وہ سیم ہوگا. اچھا, اب فار ایگزامپل اس میں بیسیکلی برانڈ کی کاپی تب, جو کاپی ہم اس کو تب کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو برانڈ کا لوگو ہے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہے اور جو کاپی اس نے بنائی ہے وہ تھوڑی چینج ہے. اب فار ایگزامپل اس نے نام ہی اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے میں آپ کو وہ برانڈ کا نام لگ رہا ہے اور اسی برانڈ کا نام لگ رہا ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے یا جس کا آپ کو پتہ ہے, لیکن ممکن ہے کہ اس نے اگر فار ایگزامپل اس نے برانڈ کے نیم کے اندر ایک آئی جو ہے وہ زیادہ ڈال دیا ہے یا ایک اے ڈال دیا ہے, یا آئی برانڈ کے نیم میں آئی بڑا تھا اس نے چھوٹا ڈال دیا ہے, یا ای بڑا تھا اس نے چھوٹا ڈال دیا ہے, تو وہ تو برانڈ کی کاپی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ برانڈ کی کاپی نہیں ہوگی. کاپی ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اصل کی جب بالکل سیم نقل اس نے بنائی ہو تو اس کو ہم کہیں گے برانڈ کی کاپی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ گھنٹہ گھر میں چلی جائیں, وہاں پہ 8 بازار ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اکثر لکھا ہوگا نیو فلاں شاپ. کوئی بھی ایک دکان جو ہے وہ مشہور ہے تو ساتھ میں اس میں صرف نیو لکھا ہوگا, نام جو ہے وہ جو بھی مشہور برانڈ ہے یا شاپ ہے اس کا لکھا ہوگا. بیسیکلی یہ ہوتی ایک طرح کی کاپی ہے, لیکن انہوں نے نام صرف نیو لکھا ہے. اب رجسٹریشن جو ہوگی ان کی فار ایگزامپل وہ ہوگی نیو, کسی بھی آگے شاپ کا نام ہوگا, بندے کا نام ہوگا جس بھی کے نام پہ وہ دکان رجسٹر ہے, اس کو ہم کبھی کاپی کہہ نہیں سکتے. قانون میں ہم ثابت ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی نیو لکھا ہوا ہے. اب نیو اس نے اس لیے تو لکھا نہیں کہ اس نے دکان نہیں بنائی ہے تو ساتھ نیو اس نے لکھ دیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے وہ برانڈ کی کاپی کر لی, اور ممکن ہے اس نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہو, لیکن قانونی طور پہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ اگر کسی برانڈ کی کاپی ہوئی ہے تو یہ برانڈ کی ذمہ داری ہے کہ برانڈ بتائے کہ آیا اس طرح کا کوئی بھی جو بندہ ہے وہ 2 نمبر چیزیں بنا کے جو ہے وہ ہمارے نام پہ 2 نمبر چیز بنا رہا ہے. وہ کوئی بھی برانڈ ہے, چاہے جوتوں کا, کپڑوں کا, ہمارے نام پہ 2 نمبر بنا کے تو وہ آگے دے رہا ہے. لیکن اس طرح کے آپ بڑے کم کیسز سنیں گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے برانڈ کا جو نیم ہے وہ چینج ہوتا ہے, یا کلر چینج ہوتا ہے, سائز چینج ہوتا ہے. تو وہ کل کو اگر کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کیا ڈیفرنس دکھا دیتے ہیں کہ ان کا یہ ہمارا یہ ہے, پھر وہاں پہ کیا ہوگا, کچھ نہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. فضیل, آپ کے خیال میں اس میں کیا لائبلٹی لائے کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ بیکاز آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پوری فیکٹریز ہیں, پورے یونٹس ہیں جن کا صرف کام ہے کہ ڈفرینٹ برانڈس کے ڈیزائنس کو کاپی کرنا. دیکھیں فاطمہ, آپ کسی بھی چیز کو نا کوئی کاپی تو کر سکتا ہے, لیکن نام برانڈ کا ہمیشہ ہوتا ہے نام. آپ نام نہیں یوز کر سکتے کسی برانڈ کا. جیسے ڈیزائن, لیکن ڈیزائن بھی, یہ بھی آپ کا کاپی رائٹ ہوتا ہے. ڈیزائن آپ ڈیزائن بھی چوری نہیں کر سکتے. سیم ڈیزائن آپ چوری نہیں کر سکتے جو
آپ کے لیکن 19-20 کا فرق اور آپ جی بالکل، جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں، وہ ڈیزائن بھی چوری نہیں ہوتے، لیکن آپ ڈیزائن کو کسی حد تک کاپی کر سکتے ہیں. اگر ڈیزائن بھی سیم ہوگا تو وہ اس طریقے سے بھی کوئی بھی کمپنی آپ پہ کیس کر سکتی ہے کہ یہ ہمارا ڈیزائن انہوں نے چوری کیا ہے. اچھا، ایک عام تاجر جو کہ کسی مارکیٹ میں ہے، اس کے لیے کیا سچویشن ہوگی اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی کیس کیا جاتا ہے، چاہے کنزیومر کی طرف سے یا پھر کسی برانڈ کی طرف سے؟ اس میں بیسیکلی دیکھیں جو برانڈز ہوتے ہیں وہ تو اگر اس طرح کا کسی تاجر پہ کیسز جو ہیں وہ بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اگر تاجر کے پاس جائیں گے بھی، ہاں اگر وہی تاجر جو ہے وہ خود کسی برانڈ کی 2 نمبر چیزیں بنا کے اسی برانڈ کے نام پہ دے رہا ہے، پھر تو اس پر وہ کیس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا برانڈ ہے اس کو بیسیکلی یہ جب بھی وہ کیس دائر کریں گے اس میں وہ ایک ہی بات کریں گے کہ ہمارے برانڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اچھا مال فروخت کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ بری چیزیں جو ہے یا کم قیمت والی کم مالیت والی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر فروخت کر رہا ہے، تو اس پہ تو بیسیکلی کیس بنتا بھی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی تاجر ہے، اب وہ کسی برانڈ سے خود مال لے رہا ہے، اب اس کو بھی نہیں پتا کہ آیا جس برانڈ سے مال آ رہا ہے وہ 2 نمبر ہے، لیکن جو برانڈ ہوگا وہ پھر اس تاجر پہ کیس کر تو سکتا ہے، وہ اس کو تنگ دستی بھی ہوگی تھوڑی، لیکن اس میں تاجر کا بیسیکلی قصور نہیں بنتا اگر اس کو پتا نہ ہو. لیتا ہے کہ تاجر جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا عرصہ لگایا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اصل ہے یا یہ چیز نقل ہے. تو عموماً تاجر اس طرح کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک اچھے برانڈ کا جو سوٹ ہے یا جوتا ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ان کو 500 کا مل رہا ہے، 800 کا مل رہا ہے، تو وہ لے لیں گے اور بیچیں گے پھر اسی برانڈ کی اصل قیمت کے حساب سے. تو اس میں بھی یہاں پر وہ قصوروار ہے. اور دوسری بات یہ جس طرح کنزیومر ایکٹ کی اگر بات کی، اگر کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی بھی خریدار ہے اس نے کنزیومر کورٹ کے اندر جا کے کیس کر دیا کہ مجھے اس دکاندار نے جو چیزیں ہیں وہ دی ہیں، تو عدالت کم از کم اس کو 2-3 موقع تو دیتی ہے. اگر وہ بندہ اپنا جواب جمع کرواتا ہے، بندہ اپنے بتا سکتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ یا ان شرائط پہ جو ہے وہ میرے سے اس نے یہ مال خریدا تھا، اس نے یہ فلاں چیز جو ہے فار ایگزامپل استری یا کوئی بھی چیز اس نے میرے سے خریدی، میں نے اس کی 6 ماہ کی گارنٹی دی تھی، یہ میرے پاس پروف ہے، اب یہ 8 ماہ بعد واپس لے کے آیا تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں، میں نے گارنٹی 6 ماہ کی دی تھی، تو وہ جا کے جواب جمع کروا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تاجر ہیں وہ اپنی طرف سے اپنا جواب ہی جمع نہیں کرواتے، جس کے بعد ون سائڈی فیصلہ پھر مجبوراً عدالت کو بھی کرنا پڑتا ہے. اینڈ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریٹ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسپیشلی ہم لوگوں نے کوشش کی آج کے پروگرام میں کہ نہ صرف آرٹ بازاروں کے مسائل کے بارے میں بات کریں بٹ آلسو ان کو ایک لیگل اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. کنزیومرز کے کیا رائٹ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں پر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کر کے آپ کو کوئی چیز سیل کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کس طرح سے اس دکاندار کو لائبل ٹھہرا سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں تو لیگلی اس کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں آئیڈیا، بٹ آلسو کہ لیگلی کس طرح سے وہ پروٹیکٹڈ ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس میں یہ نہیں ہے کہ لیگلی ہم پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، بٹ ہمارے پاس وہ اویئرنیس موجود نہیں ہے، ریسورسز موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. تو یہی کوشش رہی ہمارے فرسٹ ہاف میں، آگے بڑھیں گے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے سروسز کو اپریشیٹ کریں، اپنی فورسز کو اپریشیٹ کریں اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں، ان کی جو محنت ہے اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کریں. آئی ڈو فیل لائک کہ آج کے وقت میں اٹس سو ایزی کہ آپ زندگی میں اور زندگی کی ڈفرینٹ چیزوں میں آپ اپنے آپ کو اور اپنے ڈائریکشن کو لوز کر جائیں. تو آئی تھنک بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اپنے کریئر میں سکسیزفل ہیں، نہ صرف اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں بٹ سوسائٹی کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں آئی ڈو تھنک شاید اپنی پرسنل لائفس کو، اپنے پرسنل ایمبیشنس کو کئی دفعہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو آج کے پروگرام میں یہی کوشش رہے گی کہ اس حوالے سے بات چیت کریں. اگر آپ پوٹینشلی سوچ رہے ہیں آگے چلتے ہوئے سروسز یا فورسز کی طرف جانے کی، تو کیا پوٹینشیل روٹس ہوں گے اور کس طرح سے آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اس ڈائریکشن میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے احمد زنیر چیمہ صاحب موجود ہیں جو کہ ایس پی مدینہ ٹاؤن ڈویژن فیصل آباد ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سیدہ شہربانو بھی موجود ہیں جو کہ سیکنڈ فیمیل اے ایس پی ہیں فیصل آباد شہر کی ابھی تک، اور اس وقت اے ایس پی صدر سرکل ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، آئی ڈو تھنک کہ آپ لوگ
بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرتے ہیں. اٹس سو ایزی ٹو گیٹ ٹیکن اوے. لوگ یونیفارمس دیکھتے ہیں اینڈ پروٹوکول دیکھتے ہیں اینڈ سوچتے ہیں اچھا سب صحیح ہے, بہت ایزی ہے, اینڈ یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے سیکریفائسز دیتے ہیں, کتنے چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اپنی پرسنل لائف, اپنی فیملی لائف, پیس آف مائنڈ ایٹ ٹائم, صرف اس لیے کہ لوگ شہری آرام سے رہ سکتے ہوں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جذبہ ہو کسی بھی ایسے شخص کے اندر جو فورسز میں آنا چاہتے ہیں, سروسز میں آنا چاہتے ہیں, کہ بیونڈ اینی تھنگ ایلس سب سے پہلے سیکریفائس اینڈ کمپرومائز. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی. جس طرح آپ نے کہا کافی چیزیں تو شاید آئی گیس آپ کا چاہے انٹریکشن رہتا ہے آپ سمجھتی ہیں ان باتوں کو, بٹ جنرل پبلک جو ہے وہ اس چیز کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے موسٹ آف دا ٹائمز. ہم بھی ایون پولیس سروس میں آنے سے پہلے آئی پریکٹس ایز اے لائر. میں تقریباً 2 سال پریکٹس بھی کی ہے میں نے ہائی کورٹ میں بھی. تو وی یوز ٹو تھنک دا سیم کہ پولیس انیفیشینٹ ہے, پولیس اپنا کام ٹھیک نہیں کرتی, اور آفیسرس کے بارے میں بھی ہماری یہی رائے تھی. بٹ جب پولیس سروس میں آئے تو پھر اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اور اٹس اے ٹریڈ آف, اور بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. 24/7 جاب ہے, بیونڈ کال آف ڈیوٹی آپ کو جانا پڑتا ہے, اور اس میں پھر آپ اگر ایون بیسک ہیومن رائٹس کی بات کریں کہ جی میرا یہ 9 to 5 ٹائمنگز ہیں, میرا وہ چیزیں ہیں, تو ایٹ ٹائمز آپ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایک آنر کی بات ہے, ایک رسپیکٹ بھی ہے, اس کو ہم اون کرتے ہیں, اور ہماری ٹریننگ میں یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ہم سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے. پھر ہمارے لیے ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آنر اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو اس یونیفارم سے ہمیں ملتی ہے اور ہماری فیملیز کو ملتی ہے. تو اٹس دا انرجی اور یہ فیول ہے جو وچ کیپس اس موونگ. تو اس وجہ سے پھر وی پٹ ان آل اوور ایفرٹس, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں, پاکستان میں ریسورسز کا ایشو رہتا ہی ہے, بٹ جو بھی ہمیں سپورٹ ہو, جو بھی ریسورسز ہوں, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم بیونڈ آور کیپیسٹیز بھی ڈیلیور کریں. اور پھر چونکہ وی آر پولیس لیڈرز ایز ویل, اور ہماری فورس جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو بھی ہم نے پش کرنا, موو کرنا. ایٹ ٹائمز مطلب آپ اگر جاب دیکھیں پولیس کی تو بظاہر باہر سے دیکھنے والوں کو شاید سمجھ نہ آتی ہو کہ پولیس والے تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, بٹ جو تفتیشی افسر ہے صرف آپ اس کی اگر لائف دیکھ لیں تو صبح کورٹس سے سٹارٹ ہوتے ہیں, وہ کورٹس میں عدالتوں میں جانا, پھر کرائم سینز پہ جانا, پھر افسران کے ساتھ میٹنگز, مختلف معاملات میں پیشیاں ہونا ان کی, پبلک ڈیلنگ بھی کرنا, پیٹرولنگ کرنا, ساری چیزیں کرنا, اور اس کے بعد پھر کیس ڈائریز تیار کرنا, رات کو ضمنیاں تیار کرنا. کافی محنتی لوگ ہوتے ہیں, بڑا محنت طلب کام ہے, اور پھر اس میں اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ٹھیک رکھنا پبلک کے ساتھ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر اف سم ون از سلیپ ڈپرائیوڈ, اگر کسی کا جاب سیکیورٹی اس طرح سے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بڑے اچھے طریقے سے پبلک سروس ڈیلیوری دینا. بٹ وی اسٹل ٹرائی اوور بیسٹ, اور چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہیں پولیس میں تھرو ٹریننگ, تھرو کاؤنسلنگ, اور لیٹس ہوپ کہ آئندہ بھی ہمارا مین جو فوکس ہے پبلک سروس ڈیلیوری وہ بہتری ہے اس میں. اینڈ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی جب تک آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر لیتے دیر از نو وے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. بٹ آئی ڈو فیل لائک کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پروگرام کی سٹی 41 کی ہمیشہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے جو ڈفرینٹ طرح کی مشکلات جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کریں, جسٹ ایز مچ ایز دا گڈ سائڈ, اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں, اور اسپیشلی آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, بلکہ آپ کا کام اور مشکل نہیں بنائیں. اگر ہم جس طرح آپ سیکنڈ فیمیل ASP ہیں فیصل آباد شہر کی ہسٹری میں, اٹس ایبسلیٹلی امیزنگ, اور بہت مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں آگے آ رہی ہیں, ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں. ابھی تک آپ کا فیصل آباد شہر کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا, لوگوں سے کس طرح کی انٹریکشنز رہی ابھی تک؟ دی ایکسپیرینس اوور آل ہیز بن گریٹ, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. مجھے ابھی 2 ہفتے ہوئے جوائن کیے ہوئے. جو سرکل مجھے ملا ہے وہ I've heard and I've experienced as well it's a bit challenging because Sadr Circle in the Iqbal Town division is a bit challenging. But overall, when you listen to the parties, when you're able to, آپ ان کی grievances کو سن رہے ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو obviously ایک sense of satisfaction ہوتی ہے, ہر انسان کو ہوتی ہے when you're in such a position جہاں آپ آئے اس وجہ سے ہو تاکہ آپ لوگوں کی grievances کو address کر سکیں. تو the experience has been absolutely amazing. And
جہاں پر I do realize کہ ڈفرینٹ طرح کی اسٹرگلس must have been a part of your journey ابھی تک. موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے خیال میں کون سی ایسی اسٹرگلس رہی ہیں یا کون سی ایسی چیزیں رہی ہیں, ہرڈلس رہی ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو اس پروسیس کے اندر جن سے گزرنا پڑا؟ Process as in when I was preparing for the exam. اینڈ آفٹر ورڈ جب آپ نے جوائن کر لیا اس کے بعد گیٹنگ ٹو دس پوائنٹ. As far as the exam goes, تو اس کے اندر پھر ٹیناسٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جو انسان سب سے زیادہ ٹینیشیس ہوتا ہے یا ریزیلینٹ ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں جو یہ ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں. بہتر پرفارم. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک پرسنل موٹیویشن کا فیکٹر جو ہوتا ہے دیٹس امپورٹنٹ. ایز فار ایز ان سروس آبسٹیکلس اور مشکلات کا تعلق ہے تو آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہماری سروس اس طرح فنکشن کرتی ہے کہ آپ کے اندر سروس کے اندر کوئی سسٹمیٹک مشکلات نہیں ہیں. They're very facilitating. They do take care of us. And regardless of the fact that you're a female or not, an officer is considered an officer. تو یہ جو باہر سے نظر آتا ہے کہ گلاس سیلنگ موجود ہوگی یا خواتین won't be getting good postings or they won't be facilitated as much, تو اس سے بالکل برعکس ہے. You're taken care of and you're allowed to perform. تو overall the service in itself is not biased towards women. It's actually facilitating towards women. And I love that. Just to even hear that, I think, and especially for people and girls out there جو کہ سوچ رہے ہیں کہ maybe this is the route we'd want to go, and different چیزوں کی یا restrictions کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, social construct کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. تو I do want to break that mindset کہ اگر آپ چاہتے ہیں irrespective of آپ کے لڑکی ہیں لڑکا ہیں, I do think پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ کے بچے جانا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں, let them do whatever they want, اور اگر وہ سرو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو تو let them do that as well. جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں لمیٹیشنز موجود ہیں ڈفرینٹ طرح کی, آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے موسٹ امپورٹنٹلی کن چیزوں کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے ریسورسز کے لحاظ سے؟ ریسورسز میں یہ ہے کہ پاکستان بینگ اے ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری, تو ہر محکمے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ریسورسز کا ایشو تو رہتا ہے. اس میں میٹیریل ریسورسز بھی ہیں, ہیومن ریسورسز بھی ہیں. ہیومن ریسورسز سے مطلب یہ کہ زیادہ ریکروٹمنٹ ہو پولیس کی, پولیس ٹو پبلک ریشو جو ہے وہ امپروو ہو, UN اسٹینڈرڈس کے مطابق ہو. وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان کے مختلف اضلاع میں. پاپولیشن جس طرح سے پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے اس طرح سے ریکروٹمنٹ کمپیریٹیولی اگر کی جائے تو پھر ظاہر ہے پولیس کے فنکشنز میں بہتری آئے گی, ورکنگ آورس بہتر ہو سکتے ہیں. میٹیریل ریسورسز کی بات کریں تو میٹیریل ریسورسز ریسنٹلی پولیس کو کافی حد تک اس میں اکوموڈیٹ بھی کیا, فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے گورنمنٹس کی طرف سے بھی. اس میں پھر تھانوں کے ریسورسز ہو سکتے ہیں, اس میں موبائلز ہوتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹرائزڈ سسٹمز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو وہ ہیں دونوں طرح کے ریسورسز ہیں, میٹیریل بھی اور ہیومن بھی. بٹ آئی تھنک کہ ہیومن ریسورس از مور امپورٹنٹ. میٹیریل ریسورسز پولیس کے کسی حد تک ٹھیک ہے, مینیجبل ہیں, بٹ ڈیو ٹو پاپولیشن بوم ان پاکستان تو وہ تھوڑا زیادہ تھانوں کی اس وقت جو اسٹرکچر ہے, جو اسٹرینتھ ہے پولیس اسٹیشنز کی, وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. مطلب وہ جس طرح پاپولیشن کے ساتھ ساتھ اس کو انکریز نہیں کیا گیا. اینڈ جب آپ اپنے ایریا کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی آپ کو 2 ویکس ہوئے ابھی تک, کیا انالائز کیا کس طرح سے کرائم ریٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے؟ کرائم پریونشن آف کورس از امپورٹنٹ. اس کو ہم کنٹرول زیادہ تر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکنالوجیکل ٹلٹ ہونا چاہیے ہماری پولیسنگ کے اندر. کنسیڈرنگ اٹس اے سیمی رورل ایریا, تو اس کے اندر دا پریزنس آف کیمراز اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اوور آل ایک ویجیلنس کریٹ کرنے کے لیے, ایک ببل کریٹ کرنے کے لیے جہاں 24 آورز ویجیلنس ہو, وہ انیشیٹو پولیس نے آلریڈی لے لیا ان دا فارم آف پولیس ویژن از ویل. تو ٹیکنالوجیکل ٹلٹ ہوگا تو کرائم پریونشن ہو سکتی ہے. اینڈ جب آپ ٹیکنالوجیکل شفٹ کی بات کریں یا ٹلٹ کی بات کریں تو کیا چیزیں ہیں آف دا ٹاپ آف یور ہیڈ جو آپ کو لگتا ہے ٹو اسٹارٹ آف کی جا سکتی ہیں, اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں؟ ٹیکنالوجیکل ٹلٹ میں جو ہے ایک سب سے امپورٹنٹ تو سیف سٹی ہوتا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ جس طرح کہ اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے, تو CCTV کیمرہ سے اس کا سٹارٹ یہاں پہ ہو چکا ہے. جو پولیس ویژن ہے اس میں کنیکٹ کیا گیا ہے. جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں یہاں پہ, جتنے بھی ڈویژنز ہیں, ان کو سینٹرلی مانیٹرڈ ایک یونٹ کے ساتھ پولیس لائنز میں پولیس ویژن کے نام سے
تو اٹس اے اسٹارٹ. باقی اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ جائیں ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ تو پھر اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ انٹرنیشنل پریکٹسز پہ جائیں تو وہاں پہ پھر سرویلنس کے لیے ڈرونز کا یوز بھی ہے, ایون تھرمل ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے ایریل فائرنگ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اٹس اے اسٹارٹ. میرا خیال ہے کہ سی سی ٹی وی ہی سب سے انیشلی اسٹیج پہ سی سی ٹی وی از دا بیسٹ تھنگ. اور پھر اسی طرح ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو لوکیٹرز, موبائل ڈیٹا کو اس پہ سیلولر فورینزک پہ کام کرنے کے لیے یونٹس, وہ چیزیں ہیں پریونشن آف کرائم کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ڈیٹیکشن کے لیے بھی. A lot of people they hesitate اور وہ رپورٹ بھی نہیں کرواتے ہیں بہت سارے کیسز کو, اسپیشلی فیمیلس میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز کو لے کر یا انفیکٹ ناٹ جسٹ ڈومیسٹک بٹ آلسو اگر ان کے کوئی اور سول ایشوز چل رہے ہوتے ہیں تو وہ پولیس میں جانے سے کتراتی ہیں, گھبراتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کس طرح کا انوائرمنٹ پوٹینشلی آنے والے وقت میں کریٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کمفرٹیبلی رپورٹ کر سکتے ہیں؟ فار اسٹارٹرز ہم لوگوں نے پہلے تو ٹیکنالوجیکل ٹلٹ کی بات کی. دا سیکنڈ بیسٹ تھنگ وڈ بی ہیومن انٹیلیجنس. تو اس کے اندر جب ہم کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آلریڈی پولیس از ویری انکلائن ٹورڈز اٹ, تو اس کو ہم انکریج کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی جب وین یو آر لوکنگ ایٹ دا کمیونٹی ان ٹوٹیلٹی تو ٹرانسپیرنسی اینڈ اوپننیس آ جاتی ہے. اینڈ ود مور ویمن کمنگ ان ٹو دا سروس ایٹ دی ہائر لیولز ایز ویل اینڈ دا لوور لیولز ایز ویل, تو ویمن آر ناؤ, میں نے جو یہاں ایکسپیرینس کیا ہے کنسیڈرنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ری ایٹریٹ کہ اٹس اے سیمی رورل ایریا اینڈ موسٹ آف دی ایریا از رورل. تو ویمن ہیئر ایٹ لیسٹ یہ ایک مسکنسیپشن ہوگا کہ دے آر ناٹ کمنگ اور دے آر ناٹ فورتھ کمنگ. تو دے آر ہیئر ان دا پولیس اسٹیشنس, وہ آتی ہیں, وہ اپنی اپلیکیشنس خود لے کے آتی ہیں, ایڈوکیٹ کرتی ہیں کہ جی یہ ہوا ہے, پلیز کائنڈلی لک ان ٹو اٹ. تو جب ان کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک فیمیل آفیسر آ گئی ہیں تو وہ اور زیادہ دے مور انکریجڈ اینڈ موٹیویٹڈ, تو ایک سینس آف سیکورٹی بھی آ جاتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یو آر لوکنگ ایٹ اے کیس اٹس لیس اباؤٹ, دس مائٹ ساؤنڈ اے بٹ orthodox, but when you're looking at a case, so it's less about who's coming in the office and more about what is the issue. So agar issue aisa hai where the police can take charge of the situation, so definitely regardless of the person who's coming in, wo male ho ya female ho, police is more than happy to facilitate the complainant. آپ نے ڈفرینٹ اور جگہ پہ بھی سرو کیا ہے اینڈ آپ کی انٹریکشن بھی رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ. فیصل آباد شہر کے جو کرائم ہیں یا جو کرمنلز ہیں ان میں کیا ڈفرینس لگا یا کیا یونیک لگا کمپیریٹیولی ٹو ادر پلیسز؟ ایز ڈویژنل ایس پی میں پشاور میں اور راولپنڈی میں رہا اس سے پہلے, تو اس سے کمپیریزن کریں تو کرائم سینٹرل پنجاب میں اوور آل ایز کمپیئر ٹو پوٹوہار ریجن یا کے پی زیادہ ہے ڈیو ٹو پاپولیشن اور ادر فیکٹرز. بٹ اسی طرح پھر یہاں کی پولیس بھی زیادہ ایکٹیو بھی ہے, ایفیشینٹ بھی ہے اور ٹریسنگ بھی بہتر ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ جو کرائم ہے اس کا میگنیٹیوڈ بھی تھوڑا سینٹرل پنجاب میں ڈیو ٹو ڈفرینٹ ڈائنامکس, ہر ایریا کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اب اگر آپ کسی اور پروونس میں جائیں گے کے پی میں تو ادھر سوسائٹی ڈفرینٹ ہے, پولیسنگ بھی ڈفرینٹ ہے اور کرائم بھی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح پنجاب میں اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں گے ڈفرینٹ ہوگا, سینٹرل میں ڈفرینٹ ہوگا اور پوٹوہار ریجن میں ڈفرینٹ ہوگا. تو یہاں پہ چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس فائنینشیل مختلف جگہوں پہ زیادہ ریسورسز بھی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو کرائم کا میگنیٹیوڈ بھی ایٹ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. بٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ پھر کیسز کی ٹریسنگ اور پولیس کی جو ورکنگ ہے وہ بھی بڑے کیسز میں بہت اچھی ہے. اسپیشلی ریسنٹلی فیصل آباد پولیس نے پچھلے تقریباً 2 مہینے میں بہت بڑے امپورٹنٹ کیسز بہت اچھا کام کیا. اس میں رابری ود مرڈر کے کیسز بھی تھے, اس میں اغوا برائے تاوان کے کیسز بھی تھے اور بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے, ایک تو میڈیا سے ریلیٹڈ کیسز بھی تھے. تو اس میں بڑا سوئفٹ رسپانس تھا پولیس کا اور بڑا ایگزیمپلری تھا. اور ایز اے پولیس آفیسر میں اس سے پہلے بھی جہاں پہ سرو کیا اور یہاں پہ بھی, تو بینگ اے ممبر آف پولیس سروس آف پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سرو کر کے, جہاں پہ سوسائٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کرائم کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور کرمنلز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, گینگز کا ایک یہاں پہ ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے, بڑے گینگز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے لرننگ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اور پرفارم کرنے کی بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو اٹس اے گڈ لرننگ ایکسپیرینس. مجھے بھی شارٹ ٹینیور ہے میرا یہاں پہ, تقریباً 3 ویکس ہوئے ہیں. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی فاؤنڈ اٹ کہ یہاں پہ کافی فاسٹ پولیسنگ ہے اور ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں. سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز ایٹ آل دا ٹائمز.
اینڈ آف کورس پولیٹیکل ٹرموائل جو اس وقت ہمارے کنٹری میں جاری ہے دیٹس نو سرپرائز فار اینی بڈی. لیکن کیا امپیکٹ آپ کے خیال میں آپ کی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں یا آپ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آپ کو ڈفرینس لگتا ہے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے؟ پولیٹیکل ٹرمائل کے آئی تھنک اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور سروس ڈیلنگ ود دیز تھنگس. اس سے کوئی ایسا کیونکہ ہمارا مقصد تو ہے پبلک سروس ڈیلیوری. جب کوئی ہمارے پاس کمپلیننٹ آ جاتا ہے تو وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ یہ اس کا کس سے تعلق ہے, اس کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل کیا ہے, سوشل کیا ہے. واٹ ایور ہی از اے وکٹم فار اس فار دا موسٹ پارٹ. کمپلیننٹ ہی ہوتا ہے. یا اگر اکیوز بھی ہے تو اف ہی از رانگلی اکیوز تو وہ بھی ہمارے لیے وکٹم ہی ہے. اور اس کے لیے لاز ہیں, اس کے لیے قوانین ہیں, اس کے اپنے رائٹس ہیں. ہم اس سے ہٹ کے چل بھی نہیں سکتے. مطلب وی ہیو سپرویژن, ہمارے اوپر چیکس ہیں مختلف قسم کے. وی آر بینگ مانیٹرڈ, واچ ڈاگز ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہمارے سینئر افسران بلکہ پبلک بھی, میڈیا, سوشل میڈیا, جوڈیشل اس میں واچ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. تو وی کین ناٹ گو آؤٹ آف اینی ویئر. مطلب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ان اینی کیس ہم نے میرٹ پہ کرنا ہے. اور وی ہیو ٹو انشور کہ جب پولیس بینگ فرسٹ ٹیئر کے سب سے پہلے فرسٹ رسپونڈر ہے, سب سے پہلے جب ہمارے پاس چیز آتی ہے تو وہاں پہ ہی ہم اس چیز کو انشور کر دیں, بجائے اس کے کہ کوئی اور کسی اور کے نوٹس میں آ کے یا سپرویژن میں آ کے ہم کو اپنے کام کو ٹھیک کریں. تو آئی تھنک کہ پولیٹیکل ٹرمائل میں کوئی ایسا پولیس کے فنکشنز میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. ایون ڈے ٹو ڈے فنکشنز میں یا ہم بات کریں کہ پچھلے کچھ عرصے میں, کچھ مہینوں میں میں نے جو پرسنلی آبزرو کیا تو زیادہ گینگز ٹریس ہوئے ہیں, زیادہ ورکنگ ہوئی ہے اور پولیس نے زیادہ افیکٹولی کام کیا ہے. تو اس وجہ سے کوئی ایسا پولیس کی ورکنگ از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آف دیٹ. نمبر آف آفیسرز کم ہونے کی وجہ سے کس طرح کے ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ نمبر آف آفیسز کم سے جس طرح سر نے آلریڈی بات کر لی تھی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیسز کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. دا کوالٹی آف انویسٹیگیشن ایٹ ٹائمز از ہیمپرڈ بیکاز آف دیٹ. تو دیٹ از وائی نیو بلڈ نیڈس ٹو کم ان. The second thing is کہ since the IUs are really وہ اس رٹ میں سے گزر کے they've become a certain sense of complacency like in any other institution, وہ mediocrity کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب نیو بلڈ آئے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ they will be more with new manners of investigation. تو اس سے ہماری انویسٹیگیشن اوور آل جو ہے وہ امپروو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو پرائمریلی سنس پولیس کی جو جاب ہی ہے وہ از دا ٹریسنگ آف کیسز اینڈ انویسٹیگیشن آف کرائم, تو دیٹ سم ہاؤ سفرز بیکاز آف اے لیک آف آفیسرز. بالکل. اور اس سے پہلے مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم بات کر رہے ہیں سروسز کے حوالے سے, کس طرح سے ہمارے آفیسرز ہم لوگوں کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں, سیکریفائز کرتے ہیں, اینڈ لمیٹڈ ریسورسز اینڈ بجٹ ہونے کے باوجود نہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے چیزوں کو شہریوں کے لیے آسان کیا جائے. فیصلہ آباد شہر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کرائم ریٹ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ایٹ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اسپیشلی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے. ڈفرینٹ لوگ موو کرتے ہیں یہاں پر, چھوٹی ڈسٹرکٹ سے, چھوٹے علاقوں سے, رورل ایریا سے, اینڈ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, انمپلائمنٹ ہو جاتی ہے, انفلیشن ہو جاتی ہے, تو وہ چیز آپ کو کرائم میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ڈومیسٹک ایشوز کی بات کرتے ہیں, سول ایشوز کی بات کرتے ہیں, تو اس چیز میں بھی ہمیں فیصل آباد شہر میں کافی سارے ڈفرینٹ ایشوز نظر آتے ہیں. بٹ دین اگین ہمارے آفیسرز پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو منیمائز کریں, ڈفرینٹ ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کریں. بٹ اگین آئی ڈو تھنک یہ آسان نہیں ہوتا اور بہت مشکل کام ہے, اینڈ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب آپ نے جوائن کیا تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز موجود تھے جن میں سے آپ کوئی بھی آپشن چوز کر سکتی تھی. تو وائی سروسز, کیا آپ کا تھاٹ پروسیس تھا اس ڈیسیژن کے پیچھے؟ دو ریزنس پرائمریلی جو تھے وہ یہ تھا کہ فرسٹ پولیس کمز ایز دا فرسٹ رسپونڈر, جس سے سر پہلے کہہ چکے ہیں کہ یو آر دا فرسٹ ٹیئر جو کہ کسی کی گریوینس کو ایڈریس کر سکتا ہے. So when a victim comes to you, تین ایسے professions ہیں جن کے اندر there is a high level of satisfaction. First being if you're a doctor, second being if you're a police officer, and third when you're a lawyer. These three professions address the grievances of the people. So I wanted to become part of a profession جس کے اندر I could address the grievances of the people. That's the first reason. The second reason is before joining civil service, I was Assistant Director in Intelligence Bureau.
there I interacted with a lot of police officers, and it made me realize that their lives, it's a lifestyle service. So you have your life geared towards a particular mission, and that is the addressal of grievances, crime prevention, and resolving conflict. When you come to a police station, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ اس ٹائم کمیونٹی ہیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اف یو انٹریکٹ ود این ایس ایچ او, اف یو انٹریکٹ ود ایس ٹی پی او, یو ریئلائز دیٹ وین دے آر لسننگ ٹو دا پارٹیز, وہ بیسکلی کانفلکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرمنل پروسیڈنگس کی طرف نہ جائیں. اف دے آر ایبل ٹو ریزالو اٹ ان اے ویری سول مینر, دے شوڈ. So this level of satisfaction does not come in any other service other than the police service of Pakistan. That's really interesting because definitely کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزیں escalate نہ کریں, and a lot of cases نہیں ہوتے, but in some cases that does happen اور چیزیں escalate ضرور کرتی ہیں. انویسٹیگیشن کو لے کر کس طرح کی کنسرنز ہوتی ہیں آپ کے, اسپیشلی ہم اگر بات کرتے ہیں اپنے لمیٹڈ ریسورسز کی, لمیٹڈ بجٹس کی, کس طرح کے ڈفرینٹ ہرڈلز آپ کو نظر آتے ہیں انویسٹیگیشنز میں؟ انویسٹیگیشن اسٹارٹس فرام کرائم سین. سب سے پہلے تو کرائم سین پہ ٹائملی پہنچنا اور اس کے بعد کرائم سین کو سیکیور کرنا. تو ویسے تو ایسا اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا, بٹ اٹ کین ہیپن, اٹ مے ہیپن ایٹ ٹائمز کہ آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ ایز فرسٹ رسپونڈر پولیس نے اور اسپیشلی آئی او نے پہنچنا ہوتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر نے, اینڈ ہی ہیز ٹو انشور کہ وہ کرائم سین کنٹیمینیٹ نہ ہو جائے, وہاں پہ کوئی پبلک آ کے یا کوئی امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ضائع نہ ہو جائے. تو وہاں پہ سب سے پہلے جلدی پہنچنا. تو سوئفٹ اگر آپ کا رسپانس ہونا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس جتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوگی, جتنی زیادہ آپ کے پاس موبائلز ہوں گی, تو آپ اتنا ہی جلدی اس ایریا کو کور کر کے پہنچ سکتے ہیں. دین سیکنڈلی وہاں پہ کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے اس کے لیے اسپیشل ایک ٹول کٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن آفیسرس کی, وہ ہمارے پاس ہے اویلیبل. پھر پی ایف ایس اے کا ریسورس ہوتا ہے, پی ایف ایس اے فورینزک سائنس کلیکشن ٹیم ہوتی ہے, وہ موقع پہ آ کے اس کو کلیکٹ کرتی ہے ایویڈنس کو. تو وہ ریسورسز تو ہمارے پاس موجود ہیں, بٹ دین اس کے بعد فورینزک سائنس لیبارٹری میں جاتی ہیں چیزیں, اور اس میں ایٹ ٹائمز ڈیو ٹو اوور لوڈ برڈن چونکہ زیادہ ہوتا ہے لیبارٹریز پہ بھی, تو اس کی رپورٹس آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, اوکیجنلی اس طرح ہوتا ہے. سو وہ ایک انویسٹیگیشن میں یا کورٹس میں جب کیسز چلتے ہیں تو کئی دفعہ اس کی وجہ سے تھوڑا رپورٹس آنے کی وجہ سے ڈیلے چلتا ہے چیزوں میں, بٹ فار دا موسٹ پارٹ ایسا کوئی اس طرح کا ہرڈل نہیں ہوتا. باقی جو ڈیٹیکشن ہے پولیس کی, وہ پھر اگر ہم سی ڈی آرس کی بات کریں, ٹیکنیکل ڈیٹا کی بات کریں, تو اس پہ ڈیفینیٹلی سیلولر کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, تو انہوں نے ایک اسپیسیفک اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر کے پھر آپ کو ڈیٹیلز دینی ہے. تو وہ ایک پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ایف آئی اے سے کچھ ڈیٹا چاہیے, سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, کوئی آئی پی ہے یا فیس بک سے چیزیں, تو ان کے بھی اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں. تو اگر ڈیلے ان انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ فار دا موسٹ پارٹ ریسورسز کی وجہ سے نہیں ہوتا, بٹ پروسیجرز ہوتے ہیں. پروسیجرز آر دیئر فار سرٹن ایشورنسز اور گارنٹیز کے طور پہ ہوتے ہیں, تو وی ہیو ٹو فالو دیم. تو اس وجہ سے ایٹ ٹائمز کمپلیننٹ نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لیگیلٹی ہوتی ہے چیزوں کی, پیپر ورک ہوتا ہے, وہ ہم نے کور کرنی ہوتی ہے. سو دے ایکسپیکٹ کہ ایک شاید فون کال پہ چیزیں ہو جائیں, بٹ اس کا ایک پورا جو ہے وہ پیپر ٹریل ہوتا ہے, تو اس میں ایٹ ٹائمز تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے انویسٹیگیشن سے. جب آپ نے ڈیسیژن لیا کہ سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں, تو اس ڈیسیژن کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ ہمیشہ سے چاہتی تھی یا ایک کسی چیز سے انسپائر ہوئی, کسی شخص سے انسپائر ہوئی؟ I always was clear in my head کہ مجھے civil services میں آنا ہے. تو back in A levels مجھے یاد ہے کہ there was a small interview with my principal and she asked کہ تم مطلب what do you want to do in life? So I was like I'd probably join the civil service. So even back then at the age of 17 I was clear that I have to come in the service. I was not clear about the group that I would be joining. وہ آہستہ آہستہ it dawns on you and you know you get to know yourself better. تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے. But as far as the civil service goes تو وہ تھا, اور وہ primarily اس وجہ سے تھا because in a society like ours it's very important. There are two things. You cannot just completely آپ ایلینیٹ نہیں کر سکتے اپنی پرسنل لائف کو فرام یور پروفیشنل لائف. تو اس کے اندر یہ تھا کہ سینس آف سیکورٹی از گوئنگ ٹو بی دیر اف یو الاؤ می ٹو بی کینڈیڈ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ واز دیٹ دس واز دی اونلی سروس ویئر اگین یو کوڈ انٹریکٹ ود دا کمیونٹی ان اے میننگ فل مینر. سو اٹ واز دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. دیٹس وائی.
آپ کے ڈیسیژن کے پیچھے کیا فیکٹرز؟ اٹس اے لانگ اسٹوری ایکچولی. جس طرح میڈم نے نریٹ کیا نا, اٹ از ڈفرینٹ فار می فرام پلر ٹو پوسٹ کائنڈ آف, بیکاز آئی واز ناٹ شیور اباؤٹ اٹ انیشلی. میری فیملی میں بھی کسی کا اس طرح بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو پری میڈیکل کے بعد آئی گاٹ ان ٹو پری انجینئرنگ ایڈیشنل میتھس کر کے, اینڈ آئی واز in an engineering university, but there I started feeling that this is not the place for me. matlab I was not enjoying it. I felt کہ اگر میں اس کو continue کروں گا in my life, تو my life might be miserable because I was not enjoying my work. So I wanted to do something different which suited me more, but I didn't know at that time کہ کیا ہوگا. But then I met a cousin of mine, he was a friend, he was preparing for CSS, اور اس سے مجھے تھوڑا سا گائڈ کیا. I didn't know much about CSS back then. تو eventually I quit engineering, I left it there, then and there, and I did graduation simple. I got admission in LLB پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے وہ کیا, ساتھ ساتھ میں نے پھر اس کی بھی کوئی تیاری وغیرہ بھی اسٹارٹ کر دی, اور کچھ لوگوں سے ملنا اٹھنا اس کمپنی میں. So then I started realizing that this is my path, this is the way for me, this is where I belong. تو اس کے بعد پھر پولیس سروس میں بھی وین آئی کیم, تو سنس آئی واز اے لائر آئی واز آن ادر سائڈ آف دی اسپیکٹرم. پولیس کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن تھا وہ اٹ واز آن اے ڈفرینٹ لیول. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, لائرس کا اور پولیس کا آپس میں جس طرح ہوتا ہے, مطلب دے آر آن ادر سائڈ آف دی فورم. تو وہ اس طرح نہیں تھا. بٹ وین آئی کیم ٹو پولیس, تو اٹ واز لائک ناؤ آئی ریئلائز اٹس اے نیچرل کالنگ. اور اف سم ون آسکس می دیٹ اف آئی ہیو ٹو ریویو مائی لائف, اف آئی ہیو ٹو گو بیک, میں دوبارہ جاؤں اور پھر دوبارہ سے کچھ کروں, تو آئی وڈ ڈو اٹ اگین, دس تھنگ سیم اگین اینڈ اگین, بیکاز آئی ریئلی لائک اٹ, اور اٹ ہیز بیکم مائی پیشن اوور ٹائم. کام سیکھا بھی انیشلی, تو آپ کام سیکھتے بھی ہیں. پھر میں نے ڈفرینٹ پوسٹنگس کی, ڈیفیکلٹ پوسٹنگس کی تھرو آؤٹ, اور الحمدللہ بہت اچھی پوسٹنگس کی ہیں. تو بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو لرن, آئی وانٹیڈ ٹو گرو ایز اے پولیس آفیسر, ایز اے پروفیشنل, اور اٹ ہیز بین اے گریٹ جرنی سو فار. تو مائی ورک نا, مطلب سو آئی فیل کہ دس از دا وے ہاؤ آئی کیم ان ٹو دا سروس. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان سے کام لیتا ہے. یو فیل لائک دس ایوری ڈے. اگر آپ کچھ اچھا کام کر کے جاتے ہیں, سو بیفور سلیپنگ آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ گڈ, کچھ نہ کچھ. ہاں جی, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. آئی تھنک راستے آسان ہوتے جاتے ہیں, لائک آپ ایک ڈائریکشن میں جب چل پڑتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریت چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈفرینٹ کرائم ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے جو کہ فیصل آباد شہر میں موجود ہیں. آف کورس اگر آپ پوٹینشلی ایز اے کریئر آنا چاہتے ہیں سروسز کی طرف, تو اس کے بارے میں بات کی, اسپیشلی کیا موٹیویشن ہونی چاہیے, کیا آپ کا ڈائریکشن ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک موسٹ امپارٹنٹلی ہیونگ دا رائٹ انٹینشن اینڈ دا رائٹ ریزنز از ویری امپورٹنٹ. بیکاز اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں لائف میں, اور آپ کا ریزن اچھا نہیں ہے, آپ کی موٹیویشن اچھی نہیں ہے, تو ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم آپ گیو اپ کر دیں گے, آپ تھک جائیں گے, یا پھر آپ اپنے آپ کو ریڈائریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی پوری جرنی میں جو CSS کے ایگزام سے لے کے سروسز کو جوائن کرنے تک اینڈ اب تک, کیا کوئی ایسا پوائنٹ بھی تھا جہاں پہ یو آلموسٹ گیو اپ, یا لگا کہ شاید میں نہیں کروں گی یا کر سکتی ہوں؟ I've always been a firm believer of everything happens for a reason. تو میری جب فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر میں نے ایگزام دیا تھا, تو I worked really hard but I couldn't clear it. اس کو پھر اللہ نے کمپنسیٹ کر دیا by giving me 2 gold medals in Punjab University. I was able to top my MPhil. I was like, okay, I couldn't clear it because of this. Then when I started studying again, so had I cleared the exam for the first time, my sister never would have given the exam. And this is what she says as well. So 2017 was my first attempt. I couldn't clear it. In 2018, she decided to give it. She's younger than me, but she's a common senior to me. And she came in foreign service. Then in 2019, I gave the exam and then I cleared it. تو وہ والا وہ ٹائم پیریڈ تھا فرام 2017 to 19 where I was a bit hazy, but Allah decided to compensate me in 2 different beautiful ways. تو وہاں تھوڑا سا تھا کہ maybe this might not happen. But جب بھی مجھے یہ لگتا تھا تو there was always a sign from God کہ نہیں, you have to continue the journey.
So I'm a very optimistic person by nature. So almost giving up was never there in my picture. Tenacity, yes, was an issue. The struggle was there, but I never genuinely gave up. And one important thing जो कि I think हम सबको पता होनी चाहिए और हम सबको सीखनी चाहिए, but sadly and unfortunately ना तो डिस्कस की जाती है और ना ही उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, which is failure. और I think अगर आप failure के साथ डील नहीं कर सकते तो आपके लिए लाइफ में the first टाइम आप फेल करोगे, आप गिव अप कर दोगे, यू लेट इट बी. आपकी लाइफ में कौन से टाइम रहे जहाँ पे यू थॉट के यू नो इस फेलियर से मैंने शायद लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा? In my life, successes have been few, failures have been many. मैंने जिस तरह पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड में बताया, इनिशियली व्हेन आई वाज इन एफएससी तो प्री मेडिकल में था, सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट आई कुडंट मेक इट. और देन फिर आई गॉट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग साइड. वहाँ पे आई डिडंट हैव द माइंड और हार्ट फॉर इट, सो आई जस्ट क्विट. क्विटिंग इज समथिंग, मतलब पीपल डोंट लाइक इट, यू नो. हम समझते हैं कि भाई दिस गाय वाज नॉट अप टू इट, अगर उसने क्विट कर दिया है तो he couldn't do it, but the thing is I could have done it, but you have to make the decision. आपको ये डिसाइड करना है कि is it worth it, क्या मैं ये सब कुछ करूँगा just for the sake of it कि लोग क्या कहेंगे और ये वो. so I just made up my own mind और मैंने वो क्विट कर दिया. then जब मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की और जब मैंने LLB किया तो मतलब people you know at times सिंपल, अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में मिडिल क्लास में एक अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पीपल एट टाइम्स फ्राउन डाउन अपॉन यू. पाकिस्तान में इंजीनियरिंग मेडिकल इसके अलावा तो बात होती भी नहीं है, जनरली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं. बट उसके बाद मैं CSS में भी जब आया तो जिस तरह मैडम भी एग्जांपल दे रही थी, मैं आई मेड इट इन 3rd अटैम्प्ट. और मुझे उस पर आई टेक प्राइड इन इट एक्चुअली, बिकॉज डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू मेक इट इन 2 अटैम्प्ट्स आई स्टिल वेंट फॉर द 3rd वन. और डेफिनेटली वो इट ड्रेनिंग भी होता है, मतलब यू गेट टायर्ड एज वेल, और आपके लिए मुश्किल होता है इतने फेलियर्स के बाद. बट द सक्सेस दैट आई गॉट इट वाज वर्थ इट. मतलब आई ट्राइड अ लॉट फॉर इट, और माय पेरेंट्स प्रेयर्स, माय ओन फेथ, टेनेसिटी की मैडम ने भी बात की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं उसमें सोचूं कि व्हाट वाज माय टेक फॉर इट, तो एक तो ह्यूमिलिटी, मतलब आई गेन्ड ह्यूमिलिटी फ्रॉम इट, आई बिकेम ए हम्बल पर्सन, आई गेन्ड फेथ इन गॉड. दूसरा ये कि करेक्टर बिल्डिंग. जब आप फेलियर से गुजरते हैं और फिर आप अर्न करते हैं एक पोजीशन को, एक चीज़ को, तो आपको एक उसकी भी रिस्पेक्ट भी होती है, आप उसको समझते भी हैं कि वर्थ उसकी क्या है. और सेकेंडली ये कि आप टफ टाइम्स में गुजरते हैं, आपका करेक्टर बिल्ड होता है. एट टाइम्स अभी भी कभी कोई मुश्किल आती है तो आई लुक डाउन अपॉन माई जर्नी टाइम्स के जब मैं आई वॉज डाउन टू नथिंग, और I realize कि Allah has granted me so much, Allah has been very kind. तो उससे फिर it becomes easier, आपका जो है ना वो reinforce होता है faith उससे. तो I think कि character building is very important. जब आप सर्विस में होते हैं, अगर आपका character build ना हो तो आप बड़ी जल्दी collapse कर जाते हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है परफॉर्म करना. अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक सम लेसन्स आर सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप वो नहीं सीखते उस टाइम पे जिस पे सीखना ज़रूरी है तो आगे जाके शायद आप प्रिपेयर नहीं होते फॉर द नेक्स्ट थिंग, या जो नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रगल्स आने वाली हैं उनके लिए. आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात जो किसी ने कही हो एंड इट स्टक विद यू? आई थिंक कई दफ़ा होते हैं कोई बस आम सी बात होती है लेकिन वो आपके जहन में रह जाती है, और कई ज़िंदगी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप रिकॉल करते हो उसको, नहीं लाइक अच्छा मतलब दैट्स इम्पॉर्टेंट, शायद इस मोमेंट में मुझे उस बात की ज़रूरत है. मुझे ड्यूरिंग यूटी शिप आई वाज अटैच्ड टू SSP ऑपरेशंस लाहौर. So he gave me 3 key lessons that I think they're going to go with me throughout my journey as an officer. The first one was that you have to always be grateful for whatever comes your way. The second is that you should always be the genuine version of yourself, regardless of who you're interacting with. And the third was that you need to trust your intuition. So it makes decision making a lot easier when you're not completely relying on the opinions of whatever, because there's a lot of noise, white noise hoti hai bahut zyada when you're serving. So your reader might be saying something or somebody else might be saying something. So you have to navigate your way through that. So I think these 3 lessons would go all the way with me throughout my journey as an officer, inshallah. आपके ख्याल में कोई ऐसी जैसे आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, तो आई थिंक आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं
after being a part of the forces? आई थिंक कि एक तो ये कि सर्विस डिलीवरी के आप डिफरेंट रोल्स हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सिलेक्ट किए होते हैं. तो कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं और आपकी इंटरेक्शन कैपेसिटी फिर इन्हेंस भी होती है उसके साथ आपकी पब्लिक डीलिंग के साथ. तो एक तो ये चीज़ कि आप कितने लोगों को बेनिफिट आप से कर रहे हैं कि वो चीज़. सेकेंडली सर्विस में आने के बाद पेशेंस, पुलिस सर्विस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है. एटीट्यूड आपका ठीक होना चाहिए. कंप्लेनेंट्स हर तरह के आते हैं, उनके बहुत सारे ग्रीवियंसेस होते हैं. सो एवरी डे एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी हैव टू मेक अ पैक्ट विद आवरसेल्व्स. और हम ये नियत करके आते हैं, ये सोचते हैं ऑफिस में बैठ के अपना माइंड एक दफ़ा क्लियर करके सब चीज़ों से डील करने से पहले कि हमने रिएक्शन नहीं देना, हमने बड़ा पेशेंटली डील करना है. अगर किसी ने कोई ऊंची बात की है, गलत बात की है, हमने उसको टॉलरेट भी करना है और उसकी जो ग्रीवियंस है जेन्युइन है तो उसको रिजॉल्व भी करना है. और फिर इन चीज़ों से इंसान में ह्यूमिलिटी डेवलप होती है. और पुलिसिंग जब आप करते हैं उसमें बड़ा हर तरह के चैलेंजेस आते हैं और बड़े हीनियस क्राइम्स भी आते हैं. ऐसे क्राइम सीन आते हैं. एक पेशावर में क्राइम सीन था जिसमें 7 कत्ल हुए थे और 5 उसमें बच्चे थे काफ़ी छोटी एज के. तो जब आप वो चीज़ें देखते हैं तो आप एक ह्यूमैनिटी का डिफरेंट फेस भी देख रहे होते हैं और फिर उसमें विक्टिम्स को भी आप देख रहे होते हैं. तो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होती है. एज अ ह्यूमन बीइंग आप चीज़ों को देखते हैं. मतलब उसमें नॉट जस्ट एज पुलिस ऑफिसर, तो आप में एम्पैथी बढ़ती है. लोगों से कनेक्ट करना, लोगों की पेन को फील करना वो बहुत ज़रूरी है. अगर हम इसको सिंपली एज अ जॉब लेके चलें कि ठीक है ये हो गया इंसिडेंट, हो इट हैपन्स, तो दिस इज़ नॉट द वे. फिर ये कि जब मेरी अपनी फैमिली स्टार्ट हुई, आई हैड अ किड, तो मैं और ज़्यादा रिलेट करने लग गया उन चीज़ों को. अब जब मेरे सामने कोई कंप्लेनेंट आए और मैं उसको अपने आप को उसकी जगह पे जब रख के सोचता हूँ, सो आई ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर हिम. ये चीज़ें डेवलप होती हैं सर्विस के आने के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर थिंग्स. बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. मुझे इजाज़त है. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.